औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, ला युहिब्बुल्लाह। किस चीज़ से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह ताला? इस बात से कि कोई आदमी बदगोई करे, गीबत करे, किसी के बारे में बुराइयां करे किसी की बैठकर, अल्लाह इसको पसंद नहीं। इल्ला ये, इल्ला मन जुल्म, सिवाय इसके कि किसी के ऊपर जुल्म हुआ, किसी के ऊपर ज्यादती हुई और उसने उस ज्यादती का दो तरह से बात होती है। एक तो ये कि वो ज्यादती दो लोगों से डिस्कस कर सकता है। एक तो ये कि कोई मुल्क के अंदर है और उसके साथ ऊपर ज्यादती हो रही है, तो वो जाके केस अपना दर्ज करवाएगा, हाकिमों को बताएगा, जो भी वहां पे पुलिस में बताएगा कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। दूसरा ये कि खानदान के अंदर किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो वो खानदान के अंदर जो बड़ा होगा उसको बताएगा। अब यानी अगर अल्लाह को अगर हम ये सोचें कि इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह को बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं है, तो फिर जिस पे जुल्म हुआ है वो कहाँ जाएगा? इसीलिए अल्लाह ने फौरन ही कह दिया, इल्ला मन जुल्म, सिवाय इसके कि जिस पर जुल्म हुआ। आम बैठकर बुराइयां नहीं कर सकते आप, फलां ऐसा था, फलां ऐसा था, फलां ऐसा था, जो गीबत जिसको कहते हैं। इसीलिए गीबत इतना सख्त गुनाह है, बहुत बुरा जो उसका जो रिटर्न है वो बहुत खराब है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर। हाँ, यानी आप उसकी बात उसने जानबूझ के आपके साथ ये रवैया किया या रूटीन के अंदर आपको कोई बात बुरी लग गई, अगर तो उसने जानबूझ के किया फिर तो आपको उसको रोकना चाहिए। क्या उसने आज ये हरकत की है, दोबारा ना करे। तो उसके लिए देखिए, अब मैं वही बताने लगी थी कि दो तरह से आप, एक तो ये कि उसने आपके साथ ज्यादती की थी, आपने खानदान में किसी बड़े को या अपनी दोस्त को किसी को बताया कि यार देखो इसने मेरे साथ ज्यादती की है, तो वो दोस्त किसी तरीके से उसको ये कन्वे करे कि यार तुमने इसके साथ ज्यादती की है, आपने इस नीयत से बताया। एक तो ये तरीका जायज है। दूसरा ये कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और आप कोई शख्स आपके ऊपर मुस्तकिल जुल्म कर रहा है या ज्यादती कर रहा है या किसी भी तरह से XYZ आपको तकलीफ पहुंच रही है उसकी तरफ से, और आपने अपनी उस दोस्त से मशवरा किया कि तुम बताओ यार मैं इसका क्या हल निकालूं। मशवरे के लिए आपने कहा कि यार मुझे ये चीजें इसकी हर्ट करती हैं, तो तुम बताओ ना, आपको लगता है कि वो आपको अच्छा मशवरा देगी। इसी तरह से अपनी फैमिली के मैटर भी, मतलब शौहर के बारे में मामला, सास नंदों के बारे में, किसी के घर में कोई अच्छा रवैया नहीं रखते कोई, तो ऐसी सूरत में क्या वो जुल्म सहती जाए, बर्दाश्त करती जाए? नहीं। दो तरह से कर सकती है। एक तो ये कि वो अपने घर के अंदर बताए बड़ों को, जो भी उसको सॉर्ट आउट करेंगे उनको बताए, उन तक बात पहुंचाए तरीके से। दूसरा ये कि अपनी किसी दोस्त, अम्मी, अपनी खाला, अम्मियों को तो वैसे ना ही बताएं, अम्मियां जरा जज्बाती होती है ना, तो थोड़ा सा वो और ही तरफ ले जाती हैं। तो किसी ऐसे शख्स को बताएं कि जो सही सा मशवरा दे सके, संजीदगी के साथ अगर अच्छा मशवरा दे सके कि तुम इसको ऐसे हैंडल करो। ऐसी कोई कजन हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, तो ये दो तरीकों से आप बात बता सकते हैं। हाँ, आदतन बैठ के करें, क्या आप फलां की बात कर ली, फलां की बात कर ली, याद आता है, करते हैं, फौरन याद आ जाए तो तौबा कर लेनी चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। हम्म। हाँ, तो आप बताएं, वार्न कर सकते हैं। अगर तो आपके साथ हुआ है, ये भी बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर किसी ने किसी के साथ कारोबार किया है और वो उसने उसके साथ चीट कर दिया, तो अब जिसके साथ चीट हुआ है वो बताएगा, कोई और उसके साथ कारोबार करने लगा है, कोई दोस्त वगैरह, तो उसको बताना चाहिए कि भाई इसने मेरे साथ ये किया। और अगर आपके किसी दोस्त के साथ चीट किया था और वो आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे भाई फलां के साथ इसने कारोबार किया था, आप जरा उनसे पूछ लीजिए कैसे है। यानी आपने उन तक उनको पहुंचा देना है, बताना जरूर चाहिए, अलर्ट जरूर करना चाहिए। इसी तरह से रिश्ते के मामले में, अगर कोई किसी के बारे में ये पूछ रहा है कि ये लोग कैसे हैं, आपका उनके साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है इनका लड़का खराब है, अब आप ये कहें कि नहीं मेरी तो रिश्तेदारी है, मैं कैसे कह दूं कि ये लड़का खराब है? ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना, हमारे घर का बच्चा है, मैं इसकी बात निकालूं और वो जो बच्ची की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। तो फिर आपको बिल्कुल सही राय देनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ये लड़का कैसा, आपके राय के ऊपर वो अपनी बच्ची को देखे ना, दाव पे लगा रहे हैं, आपकी राय के ऊपर, तो आपका राइट बनता है कि आप उनको बिल्कुल सही तरीके से सच्ची सच्ची बात बताएं। अब ये बुराई नहीं है जी रबी, नहीं है ना। अब आप अगर सिर्फ सुन रहे हैं, आपके कानों में जा रहा है, तो आप उसका हिस्सा तो नहीं बन रहे ना, वो तो आपस में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हल्के फुल्के अंदाज में उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि भाई ये आदतन ना करें, एक आदत बन जाती है ना, आदतन नहीं करना चाहिए। हाँ,
آپ کو اس کا کوئی سولوشن نکالنا ہے، کوئی حل نکالنا ہے، تو پھر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل نکالیں یار، یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے، یہ تو میڈم جو ہے اتنی زیادتی کرتی ہیں، اس کا کیا حل نکالیں کہ یہ چیز نہ ہو، اس طرح کر کے یاد رکھیں، ہمیشہ بچے یاد رکھیں، ماں باپ آپ کے ایک ماں باپ یہ ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور ایک آپ کے روحانی ماں باپ وہ ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں۔ استاد کو روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ماں باپ کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کو احترام کرنا ان کا یہ آپ پر فرض ہے، فرض جس کو کہتے ہیں نا، آپ اپنے ٹیچرز، جو اپنے ٹیچرز کو کی عزت نہیں کرتا وہ معاشرے میں کبھی بھی کوئی مقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی بدگوئی کرے یا کسی کی برائی کرے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے اوپر زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کا سولوشن نکالنے کے لیے یا اس کا فیصلہ صحیح کروانے کے لیے آپ کو اس کی برائی کرنے کا یا اس کی بات کرنے کا حق دیا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ آپ پر ہوئی ہے۔ آپ اگر پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم صبر کرو تو اچھا ہے، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کسی سے غلطی سے کوئی بات ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اب آپ اس کو پکڑ کر نہ بیٹھیں، وہ آپ شرمندہ بھی ہے، نادم بھی ہے، تو آپ اس سے درگزر کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں خود بھی تو درگزر کرتا ہوں ان سے، میری بھی تو یہی صفت ہے، میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں لیکن نہیں پکڑتا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ کی میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر دیں گے، اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اہل کتاب آج اگر تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں، تو اس سے انہوں نے کہا تھا، اس سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی اور پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل خلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی ساری باتیں اللہ نے دہرائی جو ہم پڑھ کے گئے تھے، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا اور کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی رسول اللہ کو قتل کیا ہے۔ جو حضرت موسیٰ کے فالوور تھے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے تو مسیح کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، شک میں مبتلا کر دیا اللہ نے، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ ہوا کیا؟ تو ایسے معاملے کے اندر اللہ کہتا ہے ابھی ان کو بھی نہیں پتا، وہ مشتبہ کر دیا ان کے اوپر، وہ شک میں مبتلا ہیں آج تک، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اصل میں سین کیا ہے۔ اور اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے۔ کس کی موت سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ۔ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو پوری دنیا کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے پہچان لیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی پھر صرف دو ہی لوگ رہ جائیں گے، کون رہ جائے گا؟ یہودی اور مسلمان، اور پھر ان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ یہودیوں کا مقابلہ حضرت عیسیٰ سے ہوگا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک بڑا لشکر ہوگا۔ کہ سزا کی وجہ سے یہ اتنے مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال تھی نا کچھ وہ بھی حرام، خود اللہ نے حرام کی تھی، ان کے اوپر ناخن والے سارے جانور حرام تھے، ان کے اوپر جو گوشت کے ساتھ چربی لگی ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے یہاں تو چربی حلال ہے نا، ہمارے یہاں تو لوگ باقاعدہ کچھ لوگ شوق سے چربی پگھلا کے اس کے گوشت میں فرائی کر کے کھاتے ہیں، ایسے چربی کو فرائی کر کے بھی کھاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر گوشت کے اندر سے ہر چربی نکال نکال کے پھینکنا تھی، وہ حرام تھی ان کے اوپر چربی، اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو یہ کیا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اس نے کامیاب ہونا ہے کیونکہ اسی نبی نے کامیاب ہونا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی آئے گا لیکن وہ نہیں مانے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں پتا ہونے کے باوجود شیطان اتنا جکڑ لیتا ہے نا جب آپ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ مگر ان میں سے کچھ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور ایماندار بھی ہیں
اسی لیے کیسے پتا چلا ہمیں کہ یہ امتی بن کے آ رہے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے دمشق کے مقام پر، فرشتوں کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آئیں گے، اور یہ لوگ اس وقت عصر کی شاید نماز کا وقت ہوگا، اور عصر کی نماز یہ پڑھ رہے ہوں گے مسلمانوں کی ایک جماعت جو حضرت امام مہدی کی اس میں ہوگی، اور یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ چونکہ ہم نے اتنی احادیث پڑھی ہیں تو ہم پہچان لیں گے وہ یہ لوگ کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، فرشتوں کے پروں کے اوپر آئیں گے، اور جب یہ اتریں گے فرشتوں کے پر کے اوپر سے، تو یہ جو امام نماز پڑھا رہے ہوں گے یہ اپنی جگہ چھوڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ آئیے، آپ امامت کروائیے، تو وہ کہیں گے نہیں میں امامت کروانے نہیں آیا، اگر امامت کروا دی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نبی ہیں اور اب ان کو فالو کیا جائے گا، تو فالو تو نہیں کیا جائے گا، فالو تو اللہ کے رسول کو، تو وہ کہیں گے نہیں میں تمہاری امامت میں نماز پڑھوں گا، یعنی میں محمد کی امت کے اندر ہو کر شامل ہو کر آیا، میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا، تو پھر حضرت عیسیٰ انہی کی اس کے اندر امامت کے اندر نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال ان کو دیکھتے ہی، اب پتہ نہیں یہ بھی کوئی سائنسی کوئی ٹیکنالوجی ہوگی نئی کیا ہوگا کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوگا کہ وہ ان کو دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھلنے لگ جائے گا، اور اگر اس کو نہیں بھی ماریں گے تو وہ مر جائے گا. آپ نے دیکھا موویز کے اندر یاد آ رہا ہے کچھ کہ یہ جو فکشن موویز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جو کوئی چیز آ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ پگھلنا شروع ہو گئی، وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، کیسے ہے کہ وہ پگھل رہی ہے، خود بخود پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، مرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دجال اسی طرح سے بنے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اس کو پھر بھی اپنے تلوار کے اس سے قتل کریں گے، اور اس کے اوپر اپنا اس کا خون لگا کے دکھائیں گے تلوار کے اوپر، تاکہ سب مسلمانوں کو یہ دکھا سکیں گے دجال مر گیا. چھوڑ بھی دیں گے تو وہ مر جائے گا، وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ پھر بھی اس کو قتل تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی وہ مر چکا. اور جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز ان پر گواہی دے گا وہ. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، ان کا بہت بڑا جرم سود لینا بھی ہے. اور دیکھیں آپ یہ آپس میں یہودیوں کے ساتھ لین دین میں سود نہیں لیتے. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، پوری دنیا میں انہوں نے سودی نظام قائم کر دیا ہے، لیکن یہ آپس میں کہتے ہیں ہمارے اوپر حرام ہے، ہم ایک دوسرے کو سود کا لین دین نہیں کر سکتے. کرواتے ہیں باقاعدہ، ان کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کے لیے پوری پوری چیریٹی کرواتے ہیں، ان کے پاس ان کے پاس پورے پورے پلان ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کو آفر دیتے ہیں کہ آپ آئیے ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ یہ اور یہ بزنس کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اپنے لوگوں کے لیے ان کا یہ ایجنڈا ہے، اور باقی پوری دنیا میں انہوں نے سودی نظام میں یوں جکڑ لیا پوری دنیا، انہی کا تو بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کی خاص جو ایک تھی نا بڑا گناہ، وہ یہ سود تھا. اللہ کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، آج بھی کھا رہے ہیں نا لوگوں کے مال، قبضہ کیا ہوا ہے نا اتنی بڑی جگہ کے اوپر، ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے. ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں. وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے ہوں اور اللہ کے رسول کو مانیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر عظیم عطا کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ہم اس سے پہلے تم سے ذکر کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی نازل کی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، یعنی صرف جن کا ہم نے ذکر کیا یہی رسول نہیں بھیجے، ہم نے اور بھی بہت سارے رسول بھیجے جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو اس کا مطلب ہے بیلنس نہیں ہے، آپ اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے.
آپ صرف خوشخبریاں ہی دیے جا رہے ہو تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ صرف ڈرا ہی رہے ہو تو بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے تاکہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم میں سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا کفایت کرتا ہے، یعنی کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا، لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا ہوا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے. ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. کیا کہا؟ انڈر لائن کریں اس کو. دین میں غلو نہ کرو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو بڑھا دینا. اب یہ ہاں نہیں نہیں، انکار نہیں کرتے. محبت میں اتنا آپ پاگل ہو گئے کہ آپ نے جو مرتبہ نہیں بھی تھا وہ بھی دے دیا. زیادتی کر دینا، ایکسٹریم پہ چلے جانا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی وہ دشمنی میں تھوڑی انہوں نے خدا بنایا تھا. کس چیز میں بنایا تھا؟ ان کی عقیدت کے اندر ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ انہوں نے کہا مریم کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور ان کے ہاں تو بیٹا ہو گیا، تو بس مریم کو تو خدا کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. کس میں کیا تھا؟ عقیدت کے اندر. غلف کر دینا، زیادتی کر دینا کسی بھی چیز میں. اسی طرح سے ہمارے بھی ہاں ایک طبقہ جو ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑھا دیتا ہے. رب کا پکڑا ہوا تو محمد چھڑوا لے گا، محمد کا پکڑا ہوا کوئی نہیں چھڑوا سکتا. یعنی آپ نے اللہ سے بھی نعوذ باللہ اس کو آگے کر دیا، اور یہ عام سی بات ہے. تو دین کے اندر جب اس طرح کی ایکسٹریمزم آ جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غلو ہو جاتا ہے. کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق بات کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. آ گئی وہی بات کہ تم نے مسیح ابن مریم کو کیا بنا دیا؟ خدا کا بیٹا، خود خدا بنا ڈالا. تو اللہ نے کہا وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا. اللہ نے مریم کے لیے یہ حکم دیا کن، اور ہو گیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں. یہ ٹرائنگل ہے نا، تسلیس کا ان کا عقیدہ ہے. خدا، خدا کی بیوی اور خدا کا بیٹا، کہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. اللہ نے کیا کہا؟ کتنی پیاری صورت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی کو پیدا کیا. وہ ان چیزوں سے پاک ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہو. وہ رب ہے، اس کی کائنات ہے ساری کی ساری، اس کی تخلیق ہے ساری کی ساری. اللہ نے کہا زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں. ملک مطلب اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ہے ساری چیزیں، اور وہ ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. یعنی اس نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے دو تین زمینوں کے لیے یا دو تین آسمانوں کے لیے یا ایک گیلیکسی کے لیے کوئی اور خدا رکھا ہوا ہے اور ایک کسی اور کے حوالے کر دی. ایسا نہیں ہے. وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے تنہا کافی ہے. وہ ان سب کو تنہا مانیٹر کر رہا ہے اور اس کا ہی حکم ان سب جگہوں پہ جا رہا ہے، ایٹ اے ٹائم جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہاں پہ میں بعد میں حکم دوں گا، ذرا فارغ ہو جاؤں تو اس طرف دیکھ لوں گا. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جو ایک طرف دھیان دیں تو دوسری طرف سے بے دھیانی ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا. زمین اور آسمانوں کی اور اس پوری کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے بالکل بھی. وہ مستقل ان کی حفاظت کر اور ان کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہیں یہ آیتیں؟ یہ آیتیں وہ ہیں جن پہ اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو. یہ آیتیں ہیں میرا تعارف، کہ جس سے تمہیں پتا چلے کہ میں کون ہوں. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں تو تمہارے دل کے اندر میری عقیدت، میری محبت، میرا مقام کیسے آئے گا؟ تو ان آیتوں کے اوپر رک کے تھوڑا سا سوچیں، غور کریں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو ان کی کفایت کرنے کے لیے میں کافی ہوں، ان سب کا مالک میں ہوں، یہ سب میری ملکیت ہیں. تو ذرا تھوڑا سا ایک نگاہ اوپر ڈالیں. اور ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ آسمان کی نیلی چھت نظر آتی ہے، لیکن آپ لازمی لازمی ڈاکومنٹریز دیکھیے، ریسرچ کیجئے جتنی خود کر سکتی ہیں. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو.
زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفایت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اس اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آڑ سمجھا ہے اور تکبر کیا ہے، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے وہ وہاں کسی کو بھی نہیں۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اس کی پناہ ڈھونڈیں، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو نسل کے اندر سے، اور جس کے نیچے بھی کوئی نہ ہو۔ تو کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور جس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں، اور ایسی صورت کے اندر اس کا کیا حکم ہوگا، اس کی جائیداد کہاں جائے گی، کیسے ہوگی، تقسیم ہوگی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو پھر بھائی اس کا وارث ہوگا۔ ہاں بس، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا ایک گہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ بھائی جو عام سا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کا جو حصہ ہو دو عورتوں کا اور ایک مرد کا۔ سورہ نساء ہماری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اب یہاں پہ بہت تفصیل سے حلال اور حرام کے احکامات آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پابندی کرو۔ اوفی بالعقود یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو فالو کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ سمندری راستے سے جا رہے ہیں حج کے لیے، اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اور آپ کو سمندری جو شکار ہوتا ہے یعنی مچھلی آپ نے پکڑ کے کھا لی تو کھا لی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اب تو خیر ہم جہاز سے جاتے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا، لیکن اس صورت میں بھی پہلے جب یہ جایا کرتے تھے 6 مہینے کا فاصلہ ہوتا تھا ان کا، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر جایا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں راستے میں ان کو پڑاؤ بھی ڈالنا پڑتا تھا اور احرام کی حالت میں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں مارو گے۔ اچھا، احرام کی حالت میں صرف شکار ہی نہیں مارنا بلکہ احرام کی حالت میں آپ کوئی بھی چیز نہیں مار سکتے، چونٹی بھی نہیں مار سکتے، کوئی جانور بھی نہیں مار سکتے، کوئی سر میں اگر کسی کے جوں بھی نکل آئے تو آپ اس کو بھی نہیں مار سکتے، الا یہ کہ کوئی سانپ یا کوئی ایسا درندہ یا کوئی ایسا ہو جو موذی جانور ہو تو اس کو حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ آواز کٹ کٹ آ رہی ہے، کوشش کرتے ہیں نیٹ کو نا، میں نے ابھی کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خدابندی کے طور پر پٹے پڑے ہوئے۔ یہ ہم پہلے پڑھ کے گئے تھے کہ نسی کا قانون انہوں نے بنایا تھا۔ 4 مہینے جو حرمت والے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ جب انہوں نے کسی کے اوپر کسی قافلے کو لوٹنا ہوتا تھا، کچھ کرنا ہوتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس سال کہتے تھے کہ اس سال جو ہے وہ رجب کا مہینہ حرام نہیں ہے، اس سال کوئی اور مہینہ حرام ہے، حرمت والے ٹوٹل پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کسی بھی حرام مہینے کو حلال مت کر لو، اپنی مرضی سے نہیں کرو، اور قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو۔ قربانی کے جانوروں کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جو دور سے یہ لوگ آتے تھے نا، جب یہ لوگ دور دراز کے مقام سے حج اور عمرے کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر آتے تھے، اور ان جانوروں کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ ان جانوروں کے گلوں کے اندر پٹے پڑے ہوتے تھے کہ بھئی یہ قربانی کے جانور ہیں، تو دور سے نظر آ جاتا تھا کہ بھئی یہ قربانی والے جانور ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ ہاتھ مت اٹھانا، یعنی ان کو لوٹنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، یعنی جو بھی کعبہ کی طرف آنے والا ہے اس کو تم تنگ نہیں کرو۔
हाँ, जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो। शिकार भी मना हो गया एहराम की हालत के अंदर, किसी चीज़ को मारना भी मना हो गया। एहराम की जितनी भी पाबंदियाँ हैं, वो एक अच्छी बड़ी लिस्ट है। उसको समझना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। अगर ये काम कर दें तो फिर आपको दम देना पड़ता है। और देखो, अगर एक एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो उस पर तुम्हारा गुस्सा इतना मुश्तइल ना कर दे तुम्हें कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा ज़्यादतियाँ करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और खुदातरसी के हैं, उनमें सबसे ताउन करो, और जो गुनाह और ज़्यादती के काम है, उनमें किसी से ताउन ना करो। अल्लाह से डरो और उसकी सज़ा बहुत सख्त है। अल्लाह क्या कहता है? ऐसा ना हो कि एक ग्रोह ने तुम्हारा रास्ता रोका है मस्जिद हराम की तरफ जाने से, और तुम इतने गुस्से में आ जाओ कि अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आए तुम उन सबको कुचलो। ऐसा ना करना। एक तो ये मना कर दिया, गुस्से के अंदर आके दुश्मनी में ज़्यादा मत बढ़ जाना, ज़्यादती हो जाएगी। और दूसरा ये कि किसी का भी साथ देने के लिए जब तुम किसी का साथ दो, ताउन करो किसी के कामों के अंदर, तो नेकी के कामों में ताउन किया करो। गुनाह के काम के अंदर अगर कोई तुमसे मदद माँगे, ऐसा होता है ना कि हम किसी को, दोस्तों में भी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर भी, किसी के साथ हमें बहुत ख़ार है, किसी के साथ बहुत गुस्सा है, तो हम अपनी दोस्तों को साथ तैयार करके लेके जाना, "आज आना ज़रा साथ चलना, आज एक की तबीयत साफ़ करनी है।" दोस्तें भी बड़ी तैयार होती हैं, वो भी इतनी अच्छी होती हैं, वो भी कहती हैं, "हाँ, हाँ, चलो बिल्कुल रेडी।" इकट्ठे धावा बोलेंगे आज तो उसके ऊपर। और इसी तरह से फैमिली के अंदर भी, रिश्तेदारों के अंदर भी, देवरानी-जेठानियाँ, नंद या कोई भी आपस में कि मैं भी बैठूँगी, तुम भी बैठना। इकट्ठे बात शुरू करेंगे और फिर उसकी अच्छी तरह से क्लास लेंगे। ये सब कुछ होता है, ये सब पता है अल्लाह को। अल्लाह कहता है नेकी के कामों के अंदर तो प्लानिंग किया करो। नेकी के कामों के अंदर तो किया करो ये बात कि हाँ भई, तुम भी उसका साथ देना और मैं भी, हम मिल के करेंगे। लेकिन जहाँ गुनाह और ज़्यादती की बात आ जाए वहाँ तुम हाथ उठा लिया करो, पीछे हो जाया करो। तुम कहा करो कि नहीं, किसी के साथ ताउन मत किया करो और अल्लाह से डरो, उसकी सज़ा बहुत सख्त है। तुम पर हराम किया गया, फिर दोबारा से ये आयत आ रही है, अंडरलाइन कर लें इसको। फिर दोबारा आयत आ रही है। हराम चीज़ों की लिस्ट है पूरी की पूरी। क्या हराम किया गया? मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो, सिवाय उसके कि जिसे तुमने ज़िंदा पाकर ज़िबह कर लिया, और जो किसी आस्ताने पर ज़िबह। आ गई बात समझ में? कुछ लोग कह रहे थे ना, पूछ रहे थे जब पहला हुक्म आया था कि अगर वो खाना भी तो अल्लाह के लिए ही होता है ना? अल्लाह ने कहा अच्छा इनको कोई कन्फ्यूजन है, ज़रा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि अगर किसी बाबा जी के मज़ार पे जाके तुमने कोई देग चढ़ाई है या उनके नाम की कोई देग चढ़ाई है, कोई बकरा ले जाके वहाँ पे ज़िबह किया है, हालाँकि तुमने उसके ऊपर कहा अल्लाहू अकबर ही होगा, लेकिन चूँकि तुमने साहिब कब्र के साथ जोड़ दिया, एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में, ये देख लें। चेंज नहीं आ रहा कि इसका कम गुनाह है, इसका थोड़ा और कम गुनाह है, इसका थोड़ा और कम, ये नहीं आ रहा। एक साथ हुक्म आ रहा है कि ये हराम है तुम्हारे, और नेज़ ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि पाँसों के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम। पाँसों का क्या मतलब होता है? नजूमी के पास जाना, किसी भी ऐसे शख्स के पास जाना जो फाल निकालता है, जो फ्यूचर कॉस्ट देता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है कि तुम आगे के लिए अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग नहीं पूछ नहीं सकते। किसी मुशरिकाना फालगिरी, किसी देवी-देवता से किस्मत का फैसला पूछना या गैब की खबर दरियाफ़्त की जाती है, या वहम निज़ात का तस्फ़िया करवाया जाता है। मुशरिकीन मक्का ने इस गर्ज़ के लिए काबा के अंदर हुबुल देवता के बुत को मखसूस कर रखा था, और उसके इस्तेहान में 7 तीर रखे हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ और फ़िक्र कंदा थे, यानी लिखे हुए थे फ़िक्रे। किसी काम के करने या ना करने, या सवाल या खोई हुई चीज़ का पता पूछना हो, या खून के मुकदमे का फैसला मतलूब हो, गर्ज़ कोई भी काम हो, उसके लिए हुबल के पास, वो जो पासादार थे, वो जो 7 तीर थे, उनके पास जाते थे। उस बंदे से कहते थे, उसका नज़राना पेश करते और हुबल से दुआ माँगते कि हमारे लिए इस मामले में फैसला कर दें। और फिर वो जो बंदा वहाँ पे चौकीदार बना हुआ बैठा था, पासादार, इन तीरों के ज़रिए फाल निकालता, और तीर में जो फाल भी निकल आता, उस पे लिखे हुए लफ्ज़ को हुबल का फैसला समझा जाता। ऐसे ही है ना, जैसे तोता लेके बैठे होते हैं नजूमी, इतने सारे लिफाफे रखे हुए हैं, और तोते को कहते हैं कि भाई इनकी इनकी वो निकालो, मतलब तोता बताएगा कि आपकी किस्मत में क्या है, और तोता फिर निकाल के लाता है, और फिर वो बताते हैं कि ये आपकी किस्मत में ये है। अल्लाह ने कहा ये भी हराम है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, कोई शक ही नहीं। फ्यूचर की कोई बात आप किसी के साथ नहीं कर सकते। मेरा स्टार ये है, आपका स्टार क्या है? अच्छा, आपके स्टार वाले लोग ऐसे होते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ मना कर दी। अच्छा थोड़ा-सा
ایسا کھول دو، بھرکم ہے، اس کے بچے آ رہے ہوں گے، بتا کر آ جاؤ اس کو، بولو بند نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جس کا راستہ اللہ سے شرک کی طرف جا رہا تھا، یعنی اگر یہ راستہ کھل جاتا اور اللہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، تو کیا ہوتا؟ اللہ کو تو ہر بندہ بھول جاتا. فیوچر تو بس جو بتا دیا سامنے والے نے بس اس کے اوپر بیس کرتا. اب آپ دیکھ لیں نا، آپ کا جو میڈیا ہے وہ اتنی بڑی جڑ بن گیا ہے شرک کی، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں، وہ استخارہ بھی کروا رہے ہیں، وہ آپ کو ستاروں سے حال بھی بتا رہے ہیں، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوگی، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو کتنی دولت ملے گی. تو اگر ان کو اتنی دولت ملنی ہوتی تو پھر آپ کو کیوں نہ مل جاتی؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے کیا کریں؟ تو اللہ کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے جب آپ ان چیزوں میں لگتے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ علم ہے، علم نجوم موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، حضرت عائشہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ، نجومی سچ تو بولتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کی سچی ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہاں عائشہ یہ سچ بولتے ہیں، کچھ چیزیں ان کی ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا جن لگا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ہمزاد ہے، وہ بالکل اس کو ہر بات پتا ہوتی ہے اس شخص کی. جب نجومی کے پاس جاتے ہیں، نجومی نے جو اپنے پاس جنات رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان جنات کو اس شخص کے جنات کے پاس بھیج، اور اس سے اس کے بارے میں ساری معلومات لے لیتا ہے. یہ گھر میں کیسے رہتا ہے، اس کے گھر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پرابلمس کیا کیا ہوتی ہیں، یہ کن چیزوں کو فیس کر کے آیا ہے، اور یہ ساری باتیں آ کے جنات اپنے اس کو، جو انہوں نے قید جس نے جو ہوتا ہے پیر، اس کو بتا دیتے ہیں. اور پھر جب بندہ جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آسمان کے اوپر، جیسے ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی پڑھ کے گئے کہ جنات آسمان تک ان کی پہنچ ہے. تو جب فرشتے ایک دوسرے کو، ہمارے تو ڈیلی کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، روزانہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ روزانہ صدقہ دینا کیا کرتا ہے؟ روز کی بلاؤں کو ٹالتا ہے. یعنی آج کے دن کی جو آپ کی مشکلات ہیں، اگر آپ نے صبح صبح فجر کے وقت اپنا صدقہ نکال دیا تو آج جو آپ کی بلائیں اتری ہیں آپ کے لیے، وہ بلاؤں کو روک دے. مطلب ڈیلی کی ڈیلی آپ کے لیے احکامات نازل ہو رہے ہیں، اچھی چیزیں بھی اور بری چیزیں بھی. تو جب کسی خاص فرد کے بارے میں معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جنات کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جب یہ آسمان والا فرشتہ زمین والے فرشتے کو یہ چیز ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے کہ آج اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، یہ معلومات جا کے یہ اچک لیتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں سنگن کر لیتے ہیں، تو پھر یہ فیوچر کی بات آ کے بتا دیتے ہیں اور 10 چیزیں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں. حضرت عائشہ کو آپ سے نے کہا کہ یہ ایک بات سنتے ہیں اور وہ کاہن اس بات کے اندر 10 باتیں اپنی طرف سے ملا کے اور اس کو بتا دیتا ہے، اور بندہ جب جاتا ہے اس کے پاس تو کہتا ہے واقعی اس کے پاس تو بہت ہے. تو اس طرح سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سختی سے منع کیا، کیا کہا کہ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. قسمت اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ سے اچھی قسمت کا تقاضا کریں، دعا مانگیں، اللہ سے جڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جو احکامات بتائے ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کہتا ہے یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ کب کا خطاب ہے؟ جت الوداع. کتنی تفصیل سے آ رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ اس دین کے اندر سوئی کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے یا اس میں کوئی ایڈیشن کی جائے. کوئی بندہ کہے کہ اس میں یہ چیز کم تھی، یہ ایڈ کر دو. اللہ نے کہہ دیا مکمل ہو گیا، اب کچھ بھی کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کر سکتا بندہ. اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم جشن مناتے. یہ اتنی بڑی آیت ہے، الیوم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اسلام دین، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو قبول کر لیا، پسند کر لیا. ورضیت لکم الاسلام دین، دین تمہارے لیے اسلام ہے جو میں نے پسند کیا. بہت پیاری آیت ہے. یعنی اللہ آپ کے اوپر اتنا مہربان ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کسی کو اللہ تعالیٰ فضیلت نہیں دے گا. فضیلت دے گا تو کیسے دے گا؟ کہ اس کو ریپلیس کر دے گا، ہوگا وہ امت محمد ہی، کوئی اور امت نہیں ہوگی. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو
جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. یعنی کچھ لوگوں نے باز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایگل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جا کے شکار کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتے جا کے شکار کو پکڑتے ہیں، لیکن وہ خود سے نہیں کھاتے. انہوں نے ان کو سدھایا ہوا ہوتا ہے کہ تم نے جا کے صرف شکار کو پکڑنا ہے. جیسے ہرن وغیرہ کا شکار کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ساتھ اپنے ڈاگس لے کے جاتے ہیں، اور وہ جا کے بس اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ جب تک مالک نہ آ جائے اس وقت تک وہ اس کو پکڑ کے رکھیں گے. تو ایسے شکار بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ذبح کر کے کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اے اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا پھر ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ تم کوئی ریلیشن شپ رکھو. ایسی کوئی چیز اللہ اجازت نہیں دی ہے. یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور جو کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ. ایک بات اس میں ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں. نکاح کی اجازت صرف انہی عورتوں کو دی گئی ہے، انہی عورتوں سے دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ ایک تو یہ کہ وہ محسنات ہوں، یعنی بالکل کوئی اور کھلی اس طرح کی عورتیں نہ ہوں، خاندانی عورتیں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف ہے آپس میں، کچھ لوگ آ جائیں پھر ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے. اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا. یہ فکرہ اس لیے تنبیہ کے طور پہ پیش کیا گیا کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان اور اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا اخلاق اور معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی. یعنی آپ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ اس کو چینج کرنے والے، یہ نہ ہو کہ آپ چینج ہو جائے نکاح کر کے. پھر اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ ہے اصل میں وضو. وضو کے 4 فرائض ہیں. باقی وضو کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، آپ سے نے بتایا. لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو پانی کی کمی ملتی ہے، جہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کلی نہ کر سکتے ہو، پانی پھینک نہ سکتے ہو، جیسے اب حرم میں جاتے ہیں ہم لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو حرم کے اندر جانے والے اور رش جتنا ہوتا ہے، اس صورتحال میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ واپس واش روم جائے گا، واپس پانی سے وضو کر آئے گا، پورا وضو کرے گا. تو پھر تو آنے جانے میں ہی اس کو تو، اور پھر راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس کا تو جو عمرہ کر رہا تھا یا حج کر رہا تھا یا طواف کر رہا تھا اس کو تو درمیان میں رہ جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ 4 فرائض ہیں جن کو تم پورا کر لو. کیا چیزیں ہیں؟ اپنے منہ کو گیلا کیا، اپنے ہاتھوں کو جب ایسی کسی کنڈیشن میں ہو کہ پانی نیچے نہ گر سکتا ہو، جیسے حرم کے اندر ہے، آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے، آپ نے پانی کی بوٹل لی، اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا اور اپنے چہرے کو لگا لیا، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں پہ پانی لیا اتنا پانی کے گیلے ہو جائے، اور دونوں کوہنیوں تک کر لیا، اور پھر سر پر مسا کر لیا، اور اگر کہیں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے تو آپ نے اپنے پاؤں بھی ہلکے سے گیلے کر. یہ 4 فرائض ہیں جو پورا کا پورا مکمل وضو ہے. اگر آپ نارمل دنوں میں ہیں اور عام جگہ پر جاتے ہیں تو پھر تو پورا وضو کریں گے. یہ ان جگہوں کے لیے خاص طور پہ جہاں پہ پانی کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جی جی جی، مسا کے بغیر تو وضو ہے ہی نہیں. مسا تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا نا، مسا ضرور کرو، مسا ضرور ہوگا. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. ہاں اچھا، مسا کا کیا ہوتا ہے کہ سر پر ہاتھ پھیر لو. سر پر ہاتھ پھیرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا چوتھائی سر کا مسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس چوتھائی سر یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا سر ہے، تو آپ اس میں سے لے کر اس میں کہیں پہ بھی چوتھائی حصے کے اندر ہاتھ پھیر لیں گے. تو خواتین کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ پیچھے کریں اور اوپر سے ہاتھ پھیریں، بجائے اس کی کہ آپ یہاں سے کھولیں اور یہاں پورا کھولیں اس کو. تو آپ پیچھے سے اپنا اسکارف ہے، آپ کا ہاتھ پیچھے گیا اسکارف میں، اور پیچھے آپ نے پورا مسا کر لیا. صرف یہاں مسا کرنا ضروری نہیں ہے، چوتھایا حصہ آپ کا سر کا مسا ہونا چاہیے، تو پھر سے بھی کر لیں. یہاں سے یہاں تک سر ہے نا، کانوں کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، کانوں پہ ضروری ہے. ہاتھ سروں پر ہاتھ پھیر لو نا، خاص لکھا ہوا ہے کہ اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لو. جو یہ ہے ہاں وہ ٹھیک ہے جب آپ نارمل اس کے اندر ہیں، لیکن جب ایسی صورتحال جہاں پہ آپ کا پورا آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ کی پہنا ہوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کانوں کو کرنا یا گردن کو کرنا اللہ نے نہیں لکھا نا. جو 4 فرائض ہیں وہ یہ ہیں: چہرہ، ہاتھ، سروں کا مسا چوتھائی حصے کا، اور پاؤں.
پیچھے کا بھی چوتھا ہو سکتا ہے, آگے کا بھی چوتھا ہو سکتا ہے, مطلب یہ کہ 1/4 آپ کے سر کا 1/4 حصہ وہ اس پر مسا ہونا ضروری ہے, تو وہ 1/4 کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ہوٹل کے اندر گئے ہیں, ابھی عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں, اور اب آپ ہوٹل کے اندر گئے ہیں, وہاں پہ ہوٹل میں بھی جا کے کچھ خواتین پریشان ہوئی بھی ہوتی ہیں, اسکارف کھول ہی نہیں رہی ہوتی, ایسا کوئی تنگی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بس کہا یہ گیا کہ کوشش یہ کرو بال نہ ٹوٹے. آپ احتیاط کے ساتھ اپنا اسکارف اتارتی ہیں, سائڈ پہ رکھتی ہیں, واش روم کراتی ہیں, اور پھر اس کے بعد مسا کر کے دوبارہ سے اپنی وہ کیپ پہن لیتی ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. بس کوشش کریں کہ ٹوٹے نہ. یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ اس صورت میں جب آپ حرم کے اندر داخل ہیں اور وہاں پہ آپ اپنا اسکارف نہیں اتار سکتی, کچھ بھی نہیں کر سکتی, تو ایسی صورت میں کیا کریں گی, ہاتھ پیچھے سے ڈال کے اور مسا کریں. ٹھیک ہے. اللہ اتنا پیارا ہے نا, ساتھ ساتھ آسانیاں دیتا جاتا ہے, اور کیا کہتا جاتا ہے, اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. تم اسی پریشانی میں تمہارا عمرہ اور حج پورا ہو جائے گا کہ ہم سر کو کیسے مسا کریں. آدھی سے زیادہ عورتیں وہاں پہ یہی اسی ٹینشن میں ہوتی ہیں, ان کو نہ یہ ٹینشن ہوتی کہ اذکار کیا کرنے, ان کو نہ یہ ٹینشن ہوتی کہ حج کیسے کرنا ہے, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے مسا کیسے کرنا ہے. جی, وہاں تک جاتی تھیں. اب آپ سوچیں آپ نے کتنا ٹائم اپنا برباد کیا کس چکر کے اندر, اس وجہ سے کہ آپ کا سر کا مسا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اور اللہ کی بندیوں, اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا. اللہ کو کیا مشکل تھی, اللہ کیا دیتا, کچھ بھی ہو جائے بس تم نے یہ سب پورا کرنا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں, خوشی سے یہ آسانی لیا کریں, تھینک یو اللہ کر کے کیا کریں کہ تھینک یو, آپ نے اتنی آسانی کر دی. وہیں بیٹھے بیٹھے مطلب آپ ایک سائڈ پہ ہوئے, آپ کا وضو ٹوٹا, آپ سائڈ پہ گئے, آپ نے فٹافٹ سے وضو کیا, اور آپ 5-10 منٹ کے اندر دوبارہ اس طواف کا حصہ بن گئے. باہر چلے جاتے تو آپ کو اس دن تو اندر آنے کے لیے ملتا ہی نہیں, پھر گیا تھا آپ کا طواف, 3 چکر ہوئے, 4 ہوئے, عمرہ تھا تو بھی آپ کا گیا. تو ان پریشانیوں کے اندر, اس صورتحال کے اندر تھینک یو کر کے, اللہ کا شکریہ ادا کر کے, اللہ کا الحمدللہ کر کے, اور اس جو رعایت ہوتی ہے اس کو اویل کیا کرے. اللہ کہتا ہے کہ میں, مگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے, تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو, یعنی تمہیں پاک بھی کرے, وہ یہ چاہتا ہے. اس نے تمہیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم بالکل مت کرو, نہیں, پھر تمہارے اندر ایک پاکی والی فیلنگ نہیں آئے گی. اب دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو معاف نہیں کر رہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی ایسی جگہ آتی ہے وہاں پہ تم نہ کرو, پانی نہیں ہے تو تیمم سے ہی کرو گے. کیوں کرو گے, پاک ہونے کی فیلنگ آنا, پاک ہونے کی فیلنگ ہونا ایک انسان کی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو فیل کروا دیا کہ وہ پاک ہے, اور پھر وہ اب نماز بھی پڑھ سکتا ہے, روزہ بھی رکھ سکتا ہے, قرآن بھی پڑھ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, وہ پورا وضو ہے وہ اس کا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اور اس پختہ عہد اور پیمان کو نہ بھولو کہ جو اس نے تم سے لیا ہے, یعنی تمہارا یہ کال کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کی راز تک جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر سیدھی راہ پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ, عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس نے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے. یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت کر دی, اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح سے اسلام کو ختم کر دیں گے. لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہیں لے کر گئے. چونکہ یہاں سے خطاب کا بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ رخ موڑ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا, اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. نقیب کے معنی ہے نگرانی کرنے والے, اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی, زکات دی, اور میرے رسولوں کو مانا, اور ان کی مدد کی, اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے, تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں, اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی. پھر یہ ان کا سواء السبیل آپ لوگوں کے پاس بھی یہ آ رہی ہوگی, دیکھیے ذرا کیسی ہے. سیدھا راستہ اللہ کی طرف جانے کا, جنت بالکل سیدھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ, ایک ایسے لکیر سیدھی بنائی
اور بنا کر دکھائی کہ یہ سیدھا راستہ جنت کو جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کے دائیں بائیں دائیں بائیں بہت ساری لکیریں ایسے کر کے بنائی, کوئی ادھر بنائی کوئی ادھر بنائی, اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ بھی جہنم میں جا رہا ہے اور یہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. جو شخص بالکل سیدھے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو دائیں بائیں کہیں نکل گیا تو وہ پھر جہنم میں جائے. اور اللہ نے کیا کہا کہ ان سے کہا تھا کہ اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. کس وجہ سے تھا, کیا چیز تھی؟ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء سبیل گم کر دی, اور پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اور اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے, جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تمہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں, بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی یہ کریں ان سے عین متوقع ہے, یعنی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ان سے ساری چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے. لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات کی چشم پوشی کرتے رہو, اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے اور درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے تھے. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی, ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے ذریعے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام روئے زمین کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں اس کے. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں, یعنی اس کی ملکیت ہیں, اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی ہے. اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو فرمانروا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم پیچھے ڈسکس کر کے گئے تھے اس کو. کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اتنا عرصہ ہو گیا صحرا میں بھٹک رہے ہو, آؤ چلو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین لکھی ہے. کون سی زمین تھی یہ؟ جس فلسطین کے لیے آج یہ انہوں نے قتل و غارت گری کی ہوئی ہے, اس فلسطین میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اتنی بڑی قوم میں سے کتنے لوگ نکلے؟ 2 لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل جب فرعون کے پاس سے لے کر آئے حضرت موسیٰ. وہ 200-400-500 لوگ نہیں تھے, ایک بہت بڑی تعداد تھی جس کو لے کر آئے. کتنے لوگ نکلے جنہوں نے کہا کہ آ جاؤ اندر چلے جاؤ؟ 2. اللہ کہتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے, بس تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلنے لگے, ہم نے ڈسکس کیا تھا نا پیچھے, کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ ہم بدر کے اندر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو مشورہ دیں کہ کیا کریں, کون سے لشکر سے لڑیں اور کیا کریں. تو انصاری صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا تھا نا
حضرت سعد نے، یا رسول اللہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر بھی کہہ چکے، باقی مہاجر صحابہ بھی کہہ چکے کہ اللہ کے رسول ہم تیار ہیں، انصار بھی تو کچھ کہیں جن کی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ کہیں گے آپ کو کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، تو ایسا مت سوچیں۔ ہم آپ کے ایک حکم کے اوپر ہم اپنی اونٹنیوں کو اس وقت تک دوڑائیں گے جب تک آخری سانس رہے، ہماری اونٹنیاں بھوک سے ختم بھی ہو جائیں گی، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو وہاں لے جائیں گے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم خوش ہو گیا۔ کتنی بڑی بات تھی نا کہ میرے ساتھی ایسے ہیں، میرے صحابہ ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، بس موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میں، میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو بس ٹھیک ہے، وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، 40 سال تک پھر یہ صحرا سینا کے اندر بھٹکتے رہے، ان کو وہ دوبارہ جگہ نہیں ملی۔ کب ملی؟ ہم پیچھے پڑھ کے گئے سورہ آل عمران کے اندر، جب ان کی یہ والی نسل جس نے انکار کیا تھا وہ پوری کی پوری مر گئی، ختم ہو گئی، اور وہ نسل جوان ہو گئی جو اس وقت بچے تھے یا جو اس وقت پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے جب جوان ہو گئے، اور انہوں نے خود نے ڈیمانڈ کی، ان کو پتا چلا کہ ان کے آبا و اجداد نے اس طرح سے اس بستی میں جانے سے انکار کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے اور ہم جائیں۔ اور پھر طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہوئی وہ پیچھے پورا واقعہ ہم پڑھ کے گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی بادشاہت ملی تھی، بادشاہ بن گئے تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو نے ہیکل تعمیر کیا، جنات نے ان کے لیے وہ ہیکل تعمیر کیا، اور اس ہیکل کے لیے پھر یہ یہودی پاگل ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بیکم پاس سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا گناہ بھی تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے۔ کون تھے یہ؟ حابیل اور قابیل۔ پھر اللہ نے ایک کبا بھیجا، اب قتل کرنے کے بعد پہلا قتل تھا نا، تو دفنانا تو آتا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا لاش کیسے چھپائیں، اب وہ لاش نہیں چھپا جب پارا کہ میں اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر ہی کر لیتا، اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول کے پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کریں توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی قابو پانے سے پہلے کی توبہ، قابو پانے کے بعد نہیں، قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اب اس آیت کو نا بہت سارے لوگ وسیلہ، اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس کا ایسا مطلب نکالا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا قرآن کو اپنی مرضی سے معنی پہنانا، اب اس کا مطلب انہوں نے کیا نکالا کہ جی یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ جو قبروں کے اندر اولیاء اللہ ہیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں۔ وسیلہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو چلے گئے، جو فوت ہو گئے ان کا وسیلہ تلاش کریں، وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ تلاش کریں، اللہ کو ان ایسے اعمال پیش کریں اللہ کے پاس جانے کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ بنی اسرائیل کا وہ روایت آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، وہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، بارش ہوئی تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی،
جب غار میں پناہ لی تو پتا چلا کہ ایک دم سے آندھی ہوئی، کچھ ہوا اور غار کے اوپر پتھر آ کے بند ہو گئے. اب وہ تینوں اندر بند ہو گئے. جب وہ بند ہو گئے تو ان تینوں نے کہا کہ اب ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ تو ان تینوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں، ایک نے کہا کہ میرے جو ہے وہ بچے بہت چھوٹے-چھوٹے ہیں اور میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے اتنا فرمانبردار ہوں میں اپنی ماں کا کہ میری میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا اور میں ساری رات پانی لے کے میں جب پانی لے کر آیا تو میری ماں سو گئی اور میں پوری رات پانی لے کے کھڑا رہا اور میں نے یہ خالص عمل اللہ تیرے لیے کیا تھا، اپنی ماں کی خدمت کی تھی اور میں پوری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑا رہا کہ میری ماں کو میں نے جگایا بھی نہیں کہ وہ جب جاگے گی تو میں اس کو پانی دوں. تو یہ میرے پاس میرا یہ نیک عمل ہے. تو غار کا جو دہانہ تھا وہ تھوڑا-سا ہل گیا. پھر اس کے بعد ایک جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ واقعہ دوسرے بندے نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جس سے میں نے اجرت اس کی دی نہیں تھی اور وہ چلا گیا تھا. کوئی کام کروایا تھا میں نے اس سے، تو میں نے اس کی جو اجرت والا پیسہ تھا اس سے میں نے اپنے کاروبار میں لگا لیا. بہت ساری بکریاں، ایک بکری خریدی، اس نے اور بچے دیے، اس طرح کر کے میرے پاس ایک پورا ریوڑ تیار ہو گیا. اچانک سے ایک دن وہ شخص آ گیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ سارا تمہاری جو اجرت تھی اس سے میں نے یہ سارا مال بنایا ہے تو یہ سب تم لے جاؤ. تو اس نے کہا میں کیسے لے جاؤں، یہ تو ساری تمہاری محنت ہے، تم نے ان کو اس نے کہا نہیں، اگر تمہارا وہ پیسہ نہ ہوتا تو میں تو نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے وہ سارا کا سارا ریوڑ جو تھا پورا کا پورا بکریوں کا وہ میں نے اس کے حوالے کر دیا اور یہ میں نے اللہ خالص تیرے لیے کیا. تو میرا یہ اجر میرا یہ عمل میرے پاس ہے. اس کے بدلے میں تجھ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ تو ہمارا یہ غار کھول دے. پھر غار تھوڑا-سا اور کھل گیا. جو تیسرا شخص تھا اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی چچا کی بیٹی بہت پسند تھی اور ایک دن میں نے اس کو اکیلے پا کے اس کے اوپر غالب ہو گیا. جب میں اس پر غالب ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ اکیلی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو مجھے خراب مت کر، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. اور میں جب کہ اس کو غالب پا چکا تھا اور میں چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں تو مجھے چھوڑ دے، تو میں نے تیرے واسطے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا اور میں توبہ کر کے چلا گیا. تو میرے پاس میرا یہ عمل ہے. اللہ اب دیکھیں، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس نے کیا کیا؟ گناہ چھوڑا. غار کا دہانہ کھل گیا. یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کا واسطہ. اللہ نے اس کی وہ بھی نیکی میں کاؤنٹ کر اور کتنی بڑی نیکی میں کاؤنٹ کیا. اللہ نے وہ دہانہ کھول دیا. یہ ہے وسیلہ کہ اگر کہیں پریشان ہو جاؤ تو اللہ بہت بڑی موقع بھی ہے اس کے ڈر کی وجہ سے. یعنی آپ کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا اور آپ نے قابو بھی پا لیا، لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے وہ چیز چھوڑ دی. ایک تو موقع نہ ملنا وہ ایک بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے، اچھی بات ہے موقع نہ ملے، لیکن موقع مل کے چھوڑنا یہ پھر آپ کے اوپر بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو لیکن نیک چیزوں کا وسیلہ تلاش کرو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑی سے بڑی کوشش کرو، بڑے سے بڑا نیک عمل کرو کہ میں اور اللہ کو کیسے راضی کروں اور اللہ کو کیسے راضی کروں. اللہ تک پہنچنے کے لیے نیکیوں کا وسیلہ تلاش کرو، نیک عمل کرو اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. جدوجہد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو اور خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور ہو اور ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر وہ نہیں نکل سکیں گے اور انہیں عذاب قائم رہنے والا عذاب دیا جائے. قائم رہنے والا مطلب ہمیشگی کا عذاب. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے ہوں یا پھر ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو
ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ نے ہی فتنے میں مبتلا کر دیا ہو، فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ناپاک کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ یہودی لوگ، ان کی اپنی توریت کے اندر سب پتا تھا ان کو کہ کیا احکامات۔ ان کے کسی معزز خاندان کی عورت نے چوری کر لی تھی، اس کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ، اور وہ ان کی توریت میں تھا کہ ہاتھ کاٹ۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نیا نبی آیا ہے، ان کے ہاں دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا ہے۔ ان کے ہاں تو، یہودیوں کے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا ان کا کوئی کرتا تھا گناہ تو اس کو یہ تحریف کر کے سزا دیتے تھے، اور کسی چھوٹے آدمی نے گناہ کیا ہے تو اس کو پھر وہی سزا ملتی تھی جو توریت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ ہمارے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری توریت میں کیا لکھا ہوا؟ ان کا ہمارے ہاں تو توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس طرح کی کرے اس کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے دو۔ میرا خیال ہے شاید منہ کالا کر کے اور گدھے پہ گھمانے والی سزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا، یہ فاطمہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کٹتے۔ یعنی سزا تو پھر وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی دوبارہ سے اس سزا کو دہرا دیا کہ جو بھی چوری کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹو، سوائے اس کے، یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ چوری کس وجہ سے کی ہے۔ اب اگر کوئی، جیسے حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر کوئی روٹی کی چوری کرتا ہے تو پھر اس ریاست کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹ۔ یعنی کوئی بچہ اگر روٹی کی چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے ایسا ظلم ڈھایا ہوا ہے کہ روٹی اس کی استطاعت سے ہی نکل گئی، وہ کمانے جیسا ہی نہیں ہے کہ روٹی بھی لے سکے، تو اس کے بادشاہ کو پکڑو گے۔ اور کن کن چیزوں کے اوپر ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑی تفصیل ہے کہ جو چوری کرنے والے عادتاً چوری کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ بچے ہوتے ہیں باہر کچرا چننے والے، یہ چلتے ہوئے جاتے ہوئے کہیں سے بھوک کی وجہ سے کسی کا اگر کوئی روٹی اٹھا لیں تو بندہ کہے کہ لو ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو اس طرح کی چیزیں نہیں، ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی پورا ایک قانون ہے کہ کیسے کیا کیا چیزیں ہیں جن میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے، اور پھر جب انہوں نے فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنایا تو وہ چلے گئے، تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، اگر آپ کے پاس لے کر آئیں گے اپنے مقدمے، آپ کی مرضی، آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کریں، نہ کرنا تو انکار کر دیں، اور اگر کریں گے تو بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے قرآن کے اندر ہم نے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، حکم فیصلہ کرنے والے کو، یعنی تمہیں درمیان میں کیسے لے کر آتے ہیں یہ، جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ادھر آ جاؤ شازیہ، ادھر آ جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تو توریت نازل کی، ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملے کا فیصلہ کرتے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، مطلب جو جس نے جس کو جہاں زخم پہنچایا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ وہ لے سکتا ہے، اس کو اختیار ہے پورا۔ اور اگر کوئی بدلہ نہ لینا چاہے تو جس نے ظلم کیا تھا وہ پھر اس کا خون بہا دے گا، دیت دے گا، پیسہ دے گا، جرمانہ دے گا۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، ہم نے اس کو انجیل عطا کی۔
اس میں رہنمائی اور روشنی تھی، وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب ہے اس میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ چاہتا تو پوری دنیا کے انسان کیا مسلمان نہیں ہو سکتے تھے؟ اور اللہ اگر کیا ابھی چاہے تو کیا پوری دنیا کے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اور سب کے سب لوگ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ کیوں نہیں چاہتا پھر؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے بنایا اسی لیے کہ میں آزماؤں۔ اللہ نے کہا میں کر سکتا تھا، میں چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن میں نے کیوں کیا؟ تاکہ میں آزماؤں، لیبلوکم، میں نے آزمائش رکھی ہے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ کس چیز میں سبقت لے جانے کا شوق ہے تمہیں؟ نمبروں میں۔ تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ وہ تو حکم تو یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ جب اسکول میں ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، کس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ نمبرز۔ اللہ کرے وہ بیمار ہی ہو جائے۔ کچھ تو ایسا کبھی کبھی تو ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے نا، جو بیچاری ٹاپ پہ جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آج آئی ہی نہ، اس کا پیپر ہی گم ہو جائے۔ اپنے اپنے وقت میں سب نے یہ دعائیں کی ہوتی ہیں، تو کس وجہ سے کی ہوتی ہے؟ کہ ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب یہاں پہ کینٹ کے اندر سیل لگتی ہے تو سیل کے جو پہلے کے 2-3 دن ہوتے ہیں اس میں جانے کا شوق کتنا ہوتا ہے؟ بعد میں تو پھر سارا ایسا ہی مال رہ جائے گا۔ شروع کے دنوں میں جائیں ذرا اچھا اچھا ملے گا۔ کس وجہ سے؟ پرنٹ نکل جائیں گے اچھے بات۔ کس چیز میں آپ دوڑ لگانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی برانڈز کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں شوق ہے سبقت لے جانے کا تو تم کس چیز میں سبقت لے کے جاؤ؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت۔ اس کے لیے بھی تم اپنی دوستوں کو کال کر کے بتاؤ کہ یہ اور یہ نیکی کا کام ہے، یہاں یہاں یہ چیریٹی ہو رہی ہے، یہاں یہاں اس وقت والنٹیئرز مانگے جا رہے ہیں، تو آؤ ہم چلتے ہیں مل کے۔ یہ اللہ کہتا ہے تم ایسے بنو، یہ ڈیمانڈ ہے اس کی۔ اور پھر آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق جو ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس راہ ہدایت سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ کر پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی دوہے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر کبیر لوگ، سردار لوگ، ان کو سزا نہیں ملتی تھی، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سزائیں ملتی تھی۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ بات نہیں ماننا چاہتے جو قرآن جو ان کی کتابوں میں لکھی ہے تو کیا پھر یہ دوہے جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ان کو اپنا تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ آیت، اتنا انڈر لائن کر لیں اس آیت کو، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کو اپنا تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ اس کو بھی انہی میں شمار کرے گا۔ کو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ آپ کسی سے شادی کے خواہش مند ہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی میرے لیے پرائرٹی میرا دین ہے، میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کروں گی۔ اگر تو یہ اسلام ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کو دیکھیے، اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہاں آپ اس کے حساب سے چل سکتے ہیں تو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنی لائف کو، ہم شادی کرتے ہیں اور رہتے ہیں اکٹھے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں چلیں گے اور میرا دین، تو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں۔ پرائرٹی آپ کا دین ہونا چاہیے۔ یہ شادیاں
آج آپ کو نہیں پتا کہ جو اگلا اتنی محبت سے آپ کو لے کر آ رہا ہے، کتنے کیسز ایسے بھرے ہوئے ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے، یہاں مسلمان لڑکے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، اور پھر ان کی آپ وہ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گرین کارڈ مل جاتا ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ پیپر میرج کر لیتے ہیں یا کچھ بھی اور کر لیتے ہیں، یا ان کو مسلمان کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھر پاکستان میں بھی شادیاں کر لیتے ہیں یا یہاں سے شادی کر کے لے جاتے ہیں. تو یہ سارا چکر بڑا خراب قسم کا چکر ہے. تو اس چکر کو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اور زندگی اپنی گزارنی ہے تو اسلام کو پرائرٹی کریں کہ آپ کا دین ڈیمیج نہ ہو، ایمان ڈیمیج نہ ہو آپ کا اس چکر کے اندر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، آپ کا رزق جتنا لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، اللہ پورا دے گا. ایمان کو کھیل بنا کر نہ کریں کسی کے ساتھ زیادتی کر کے. اور یہ مسلمان مرد شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اہل کتاب ہیں، ہم ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ان کو یوز کر لیں اور بعد میں ان کو پھینک دیں، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پلان کر کے کسی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں کہ میں گرین کارڈ ہولڈر بن جاؤں اور بعد میں پھر میں اس کو بیوقوف بنا کے چھوڑ دوں گا، وہ نہ اپنے ماں باپ کی رہتی وہ بچی. کتنی کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم مجھ سے کسی مسلمان لڑکے نے شادی کی، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں میں نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا، میں نے اپنے ماں باپ بھی چھوڑ دیے، اور ایک بچہ ہوا، 2 بچے ہوئے یا بچے نہیں بھی ہوئے تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میری ساری جائیداد بھی آدھی آدھی ہو گئی اس کے اندر، اور میرا مذہب بھی چلا گیا اور میرے گھر والے بھی مجھ سے چھوٹ گئے. کس طرح کتنے کیسز ہیں اس طرح. اور وہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ صرف یوز کرتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیں. چلیں یاد آتی ہے تو بتاتی ہوں. لیکن بہرحال یہاں پہ جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی دوستیاں مت بنا لو کہ پھر تمہاری قوم کے لیے وہ مشکل ہو جائے. یا تم اب جیسے ہمارے تمام مسلم حکمران جو ہیں وہ کیا چیز نبھا رہے ہیں ان کے ساتھ، فلسطین کے لیے جو آواز نہیں اٹھا رہے، وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں نا ان کے ساتھ. اسرائیلیوں کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہے نا. محمد بن سلمان کا اسرائیل کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ ان کے کانٹریکٹ چل رہے ہیں، ان کے تجارتی معاہدے ہیں، ان کی پلاننگز ہیں. یہ ہیں دوستی. ان دوستیوں سے منع بھی کیا ہے، ان خاص طور پہ ان دوستیوں منع سے کیا ہے. ورنہ جیسے آپ عام طور پہ گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی یہودی رہ رہا ہے، کوئی عیسائی رہ رہا ہے، ان سے اللہ تھوڑی منع کر رہا ہے کہ آپ ان سے ملو جلو مت. اللہ نے آگے کیا کہا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھو کہ وہ تمہاری طرف آ جائیں، وہ کہیں کہ بھائی تم کون لوگ ہو، ہم دیکھیں تو صحیح. اور وہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ وہ کہیں کہ یہ اسلام تو بہت اچھا ہے، اور وہ خود سے اسلام قبول کرنا چاہیں تمہیں دیکھ کے. ابھی تو کہہ کے گیا اللہ کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کیا مطلب ہوا کہ جب رہن سہن کے اندر کسی ایک جگہ پہ تم رہو گے تو وہاں پہ دشمنیاں کر کے نہیں رہو گے. دشمنیاں کہاں پہ کرنی ہے، یا تم نے دوستی کہاں پہ نہیں کرنی، یا ان کو رازدار کہاں پہ نہیں بنانا؟ جو ملکی معاملات، جو اوپر کے سطح کے معاملات ہیں، وہاں پہ تمہارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے وہاں. پھر اللہ کہتا ہے کہ تم جو کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. اور اللہ نے کیا کہا کہ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. کتنی بار آ گئی یہ آیت؟ اس آیت سے ڈرنا چاہیے. یہ آیت ایسے ہی نہیں گزر جانی چاہیے. اس آیت پہ رکا کریں. اللہ سے توبہ بنتی ہے اس آیت کے اوپر. اللہ پلیز ہمیں ریپلیس مت کیجیے گا. آپ نے اور جتنے لوگ لے کر آنے دین میں لے کر آئے، ہم بھی ان خوش ہوتے ہیں کہ دین میں آئے، لیکن اللہ ہماری جگہ مت دیجیے. یہاں پہ اللہ جو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ تم نے پھرنا ہے تو پھر جاؤ، اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت. انڈر لائن کر لیں ساتھ. اور جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے. مومنوں پر آپس میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے تم آپس میں تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دی کہ جو حقیقی مومن ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، آپس میں نرم ہوتے ہیں، اور کفار کے اوپر کوئی ان کو دیکھے تو وہ کیسے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کیسے تھے؟ ان کی نرمی اور ان کی کیسی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی؟ اتنے حلیم تھے، اتنے نرم مزاج تھے. لیکن جنگ بدر کے اندر جب جنگ بدر ختم ہوئی، ادھر سے
خود لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے, ادھر سے بیٹا کافروں کے ساتھ آیا تھا. اور جب بیٹا جب ایمان لے آیا تو بعد میں ایک دن بیٹھ کے ابا جان بتا رہا ہے, ابا جان آپ کو پتا ہے بدر کے موقع پہ آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. باپ نے کہا بیٹا تو ایک بار بھی نہیں ہے, بس تو شکر کر کے تو ایک بار بھی نہیں آیا, تو اگر آ جاتا تو تو نہیں بچتا. ویسے کتنے نرم ہے, جن کی نرمی مشہور تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت نرم مزاج تھے, بہت حلیم ان کا مزاج تھا. لیکن یہاں جب بات آئی کفار سے لڑنے کی تو سگا بیٹا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابا جان میں نے آپ کو کئی دفعہ دیکھا, آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہاتھ نہیں اٹھا. باپ نے کہا بیٹا تو ایک بار بھی نہیں آیا, ورنہ میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہیں. کیونکہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے, دین اور کفر کی, حق اور باطل. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا, آپس میں مومنوں پر نرم, لیکن کفار پر چاہے وہ کفار اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس پر سخت ہیں. ہاں بدتمیزی کی تو گنجائش ہے ہی نہیں, یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ جنگ میں کھڑے ہوئے, جنگ کی حالت میں, تو ایک خاص موقع ہے. عام دنوں کے اندر آپ کو بالکل اللہ حکم نہیں دیتا کہ آپ جا کے کسی بھی کافر کو کھڑے ہو کہ آپ کہیں گے تم تو کافر ہو اور تم تو یہ ہو, اس طرح کی کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو بولنے کا حق دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کیسا برتاؤ رکھو, نرم. کیا یہ تو معاملہ ہی اس وقت کا ہے جب جنگ کے اندر تمہیں کیسا رہنا چاہیے, جنگ میں تمہیں نہیں نرم ہونا چاہیے. اور اللہ کی راہ میں جو جدوجہد کریں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے, اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. آپ کو اپنے دوست بھی کیسے بنانے چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور جو صحبت ہوتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے صحبت کا؟ اور 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 بالکل, دوست ساتھ ہوگا تو جنت میں لے کے جائے گا. اور جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو اپنے دوستوں کے ساتھ تمہیں کون سے دوستوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. مثال دی کہ تم میں سے کوئی اگر جاتا ہے اور عطر والے کی, خوشبو والے کی دکان پر بیٹھ جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, صرف دوستی ہے اس سے اور آنا جانا لگا ہوا ہے, صرف اس کی دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے, جب اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ اس کی صحبت اس کو مہکا دے گی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کی دوستی کوئلے کی کان والے سے ہے, کوئلے کی بھٹی ہے اس کی, اور وہ اس کے پاس جاتا ہے, وہ بھی کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن جب وہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ دوستوں کے اعمال آپ کے اوپر ایسے اثر انداز ہو. دوست اگر بری صحبت کا ہے, آپ گناہ نہیں بھی کر رہے, آپ کے اندر سے اس گناہ کی کراہیت ختم ہو. یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا کہ آپ کا کوئی دوست ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, آپ وہ گناہ نہیں کر رہے, لیکن آپ کے اندر سے چونکہ آپ نے اتنی بار دوست کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اتنی بار وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر سے اس کی کراہیت, اس کا احساس سب ختم ہو گیا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے, آپ وہ ساری نیکیاں نہیں کر رہے, لیکن آپ کے اندر ان ساری نیکیوں کی خواہش اور ان کی قدر و منزلت جاگ رہی ہے. کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی کرنے لگ جائیں گے, اور وہ جو گناہ ہے وہ ایک دن آئے گا کہ اللہ نہ کرے, آپ کو جب حرمت ختم ہو گئی, آپ کی حس ختم ہو گئی, اس کی کراہیت ختم ہو گئی, تو اب کوئی پتا نہیں کہ کسی دن اللہ نہ کرے, ہاں آپ بھی وہی کریں. نارمل سی بات ہے, بہتر کریں اور پھر کرتے رہیں. ہاں آپ کا ایمان پھر اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ کو پھر اس کے اوپر کام کرتے رہنا چاہیے, کام کرتے رہنا چاہیے دھیرے دھیرے کر کے, اور اللہ سے دعا بھی کثرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنے کا مقصد کیا ہے, تو آپ پھر مجھے اسٹرانگ کیجئے, یہ مجھ پر حاوی نہ ہو, میں اس پر حاوی ہوں.
اس نیت سے۔ ہوتا ہے نا کچھ دوست ہوتے ہیں نا چھوڑا بھی نہیں جاتا نا، کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے بچپن سے دوست ہوتے ہیں، لیکن جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مزاج ذرا اور طرح کے ہو جاتے ہیں، اب آپ ان کو بالکل کاٹ دیں، بچپن کا دوست ہے، آپ کا دل کرتا ہے یہ میرے ساتھ جنت میں جائے، تو آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک بچی خاص طور پہ آ کے بیٹھتی تھی اور مجھ سے یہ پوچھتی تھی کہ میری ایک ٹیچر ہیں، مجھے بہت محبت ہے اپنی ان ٹیچر سے، میری وہ ٹیچر کرسچن ہے، میں چاہتی ہوں یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ جب میں آپ کی یہ کلاس لے رہی ہوتی ہوں، دورہ قرآن لیا تھا بچیوں نے، یہیں کی کمس کی تھی وہ، تو وہ بچی نا میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی ان ٹیچر سے، میں چاہتی ہوں کہ وہ جنت میں جائیں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے پھر یہی اس کو کہا، میں نے کہا ایک تو کثرت سے دعا کرو اور تھوڑا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو اس طرف کچھ کچھ چیزیں بھیجنا شروع کرو، راغب کرو ان- اللہ تعالیٰ ایمان، اللہ کو لمحہ لگتا ہے کسی کے دل میں ایمان پیدا کرے، ہاں بالکل بھیج سکتے ہیں، ہاں بالکل بھیج سکتے ہیں، بلکہ جو کرسچن کوئی اس طرح کا ہو تو اس کے سامنے کوئی ماسی ہے، کوئی وہ ہے، ہمارے ایک زمانے میں ہمارے گھر پہ ایک کرسچن ماسی آتی تھی تو میں اس کے سامنے جو یہ میں خود سن رہی ہوتی تھی تو وہ میں کھول کے رکھتی تھی اس کے سامنے۔ اس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جو ماسیاں ہوتی ہیں یا کوئی دوست ہوتے ہیں تو ان کے سامنے قرآن کا ترجمہ آپ کھول کے رکھیں۔ کسی کے دل کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ایک لمحہ لگاتا ہے، اللہ کو دیر تھوڑی لگتی ہے۔ اور میں اس کی تڑپ دیکھتی تھی کہ وہ کہتی تھی بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جہنم میں چلی جائیں گی، میرا دل کرتا ہے یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں، میں بھی جنت میں جاؤں، یہ بھی جائیں۔ تو دیکھیں نا یہ تڑپ ہے نا، اپنی ٹیچر کے ساتھ اتنی محبت، کہتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، میں بتا نہیں سکتی آپ، صرف یہ کہ وہ ایمان ہے۔ تو اس طرح کا خیال کوئی آتا ہے تو آپ ضرور اس کے لیے کریں۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسروں کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے آواز لگاتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کہ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں سے بھی کے انجام سے بھی بدتر ہے، اور جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں بندر اور سور بنائے گئے اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اور ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی اس میں تیزی دکھاتے ہیں، گناہ کے کام میں تیزی دکھاتے ہیں، ظلم اور زیادتی کے کام میں تیزی دکھاتے ہیں، اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت ہی بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ کیوں ان کے علماء نہیں روکتے؟ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں سود کا کتنا بڑا کام چل رہا ہے، کیوں ہمارے سارے علماء مل کے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ ہمارے ہاں جو اسمبلی کے اندر یہی ابھی جس پہ ہم کل اتنا ڈسکس کر کے گئے ٹرانسجینڈر والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر کیوں ہمارے سارے علماء اکٹھے نہیں ہو جاتے؟ اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا کہ کیوں نہیں تم سب اکٹھے ہوئے تھے؟ اور یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ غریبوں کی مدد کرو اور صدقہ کرو تو اس پر یہ بکواس کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ، اور کبھی کہتے تھے کہ اللہ کے تو ہاتھ ہی بندھے میں، خرچ ہی نہیں کر سکتا، ہم سے مانگتا ہے۔ اس طرح کی باتیں، حالانکہ یہ اللہ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دعوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ بس اللہ ابھی بھی جو انہوں نے فساد برپا کیا ہے اس کو ٹھنڈا کر دے اور اللہ اس کو ختم کر دے، پروردگار جو آگ انہوں نے بھڑکائی ہے اللہ انہیں پر الٹ دے اس آگ کو مار۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی۔ اگر ایسا کرتے تو ہم ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا
اگر ان میں سے کچھ لوگ سیدھے راستے پر بھی ہیں مگر ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کے مقابلے میں تمہاری کامیابی وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا. صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، یعنی کسی کا بھی ہولڈ نہیں ہے. مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا مقام. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے کسی کو جھٹلا دیا، کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تین ہے ان میں ایک اللہ ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور نہ اس سے معافی مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک سچی عورت تھی، سیدھے راستے والی عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو کس طرح ہم ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کس طرف الٹے پھرے جا رہے ہیں. کیوں بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ کھانا کھاتے تھے؟ ہم؟ یعنی وہ بالکل انسان تھے، ان کو حاجت ہوتی تھی. فرشتے کھانا نہیں کھاتے، اللہ کھانا نہیں کھاتا. اللہ نے کیا کہا؟ وہ کھانا کھاتے تھے، تمہاری طرح رہتے تھے. تو تمہیں کیوں یہ کنفیوژن ہوئی ان کو دیکھ کے کہ وہ خدا ہیں؟ تم نے کس بات سے یہ سمجھا کہ خدا ہیں؟ تمہیں نہیں نظر آیا کہ وہ کس طرح تمہارے درمیان رہتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں؟ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلط نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. دیکھ رہے ہیں کتنی تفسیر ہے، یہ ساری اہم باتیں اس میں. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگ گئے تھے. کس وجہ سے؟ ایک دوسرے کو زیادتی کرنے سے، برائی کرنے سے روکنا چھوڑ دیا. جب آپ برائی کرنے سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص آزاد ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنی منمانی. اس وقت جو ہماری سچویشن نا وہ بالکل ایسی ہے. ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا جو ہمارے بھی بچپن کا زمانہ تھا اور ہم سے بھی پہلے جو ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں ان کا زمانہ تھا. وہ کیسا تھا کہ پورے محلے کے اندر اگر بچے کو کسی نے بھی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو وہ بچہ پورے محلے کا بچہ تھا. اس بچے کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے بابا دیکھ لیں گے یا گھر کا کوئی فرد دیکھ لے گا، محلے میں سے بھی اگر کوئی دیکھ لے گا تو میری خیر نہیں. تو وہ بچے کی ذمہ داری پورا پورا محلہ وہ بچے کی ذمہ داری ادا کرتا کہ یہ غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا. کسی نے دیکھ لیا کہ کسی غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتا. آج کیا حال ہے؟ آج حالت یہ ہے، اور ٹیچرز کو تو بالکل ہی حوالے کر دیتے تھے بچوں کو. تو اور آج کیا حال ہے؟ آج حال یہ ہے کہ آج خاندان کا کوئی فرد آپ کے بچے کو کچھ کہہ کر تو دکھائے. آپ نے کیسے سمجھا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے میرے بچے کو؟ اب اس سے کیا ہوا؟ برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا، سب نے کہنا چھوڑ دیا. ہر ایک نے کہا کہ بھائی اپنی اپنی. یہاں تک کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جائیں تو ٹیچروں کی بیچاریوں کی ایسی کھچائی ہو رہی ہوتی ہے،
वो माएँ आई भी होती हैं और आके प्रिंसिपल के पास जाके ना शिकायतें हो रही होती है, इसने हमारे बच्चे को ये कहा था, आपकी फलाँ टीचर ने ये कहा था, फलाँ टीचर ने कहा था, वो टीचर टीचर बैठी हुई सफाइयाँ ही पेश करती रहती है, मैंने इसको ये इस वजह से नहीं कहा था, मैंने तो ये और ये कहा था। अब आप बताएँ अगली बार वो जब वो बच्चा वो काम करेगा तो वो टीचर कैसे रोकेगी? रोक ही नहीं सकेगी। आपने उस बुराई के लिए उस बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया, आपने आज़ाद छुड़वा दिया उसको, आज़ाद थोड़ी पैदा हुआ। हर एक की ड्यूटी है कि वो एहसन तरीके से याद रखें कि एक एक्सट्रीम वो थी जिसके अंदर बच्चों को हवाले करके माँ-बाप कहते थे हड्डियाँ हमारी और बाकी सब कुछ तुम्हारा। ये भी एक एक्सट्रीम औलाद इसलिए नहीं दी अल्लाह। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपना बच्चा किसी के हवाले कर दें। और दूसरी तरफ क्या हाल होता था कि घर का कोई भी बड़ा इतनी फेंटी लगाता था, इतनी फेंटी लगाता था बच्चे की कि वो बच्चे के जिस्म पर नील पड़ जाती थी और माँ बोलने के काबिल ही नहीं होती। ये एक्सट्रीम है। यहाँ या तो हम उस इंतहा पर थे या अब हम इस इंतहा पर हैं। दोनों इंतहाओं के दरमियान रहना है। बच्चे का भी ख़्याल रखना है और उसको हर्ट भी नहीं करना और उसको बुराइयों की तरफ भी नहीं जाना। और उस अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी है। अल्लाह कहता है कि वो सरकश हो गए थे, ज़्यादतियाँ करने लगे थे, उन्होंने एक-दूसरे को बुरे अफ़्आल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। बुरा तर्ज़-ए-अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। आज तुम इनमें से बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफ़ार की हिमायत और रफ़ाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह इन पर ग़ज़बनाक हो गया है और वो दायमी अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं। फि अगर फ़िलवाक़े ये लोग अल्लाह और पैगम्बर और उस चीज़ के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाज़िल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफ़िरों को अपना रफ़ीक ना बनाना। मगर इनमें से तो बेशतर लोग खुदा की अताअत से निकल चुके हैं। बाकी कल कर लें, पारा हो गया, 6 पारे हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। 7वाँ कल से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद ख़ल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़िनता अर्शिहि व मिदादा कलिमतिहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या अरहमुर राहिमीन, या पाक परवरदिगार, या रहमान, या रहीम, या मौलाए करीम, आपका कलाम पढ़ा, आपकी किताब पढ़ी, इस पे गौर व फ़िक्र किया अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में बढ़ा-चढ़ा के कबूल कीजिएगा। या अरहमुर राहिमीन, जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सुना, उस पर अमल करने वाला बनाइएगा। या अरहमुर राहिमीन, इसको हमारे लिए आसान कर दीजिए, इसको समझना हमारे लिए आसान कर दीजिए, इस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दीजिए। परवरदिगार हमें और हमारी औलादों को अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लीजिए परवरदिगार। हमारे तमाम अहबाब को, हमारे वालिदैन को, अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा कीजिएगा। इस रमज़ान में हमें बख्श दीजिए परवरदिगार और हमसे पहले जो हमारे प्यारे आए उन सबको भी बख्श दीजिए। अपनी रहमतों में ढाँप लीजिए या राहीमीन और हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दीजिए और हमारे सारे गुनाहों को हमारे अमाल नामे से मिटा दीजिए परवरदिगार, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हर वो गुनाह हमसे दूर कर दीजिए अल्लाह जो हमने जानबूझ के किया, जो हमसे गलती से हुआ परवरदिगार। और हमसे वो काम करवाइए जो आपको खुश करने वाले। फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाला बनाइए। एक-दूसरे को आगे से आगे बढ़ाने वाला बनाइए और तेरे दीन की तरफ बुलाने वाला बनाइए। अल्लाह हमारी ज़बानों में ऐसी तासीर पैदा कर दे कि हम तेरे दीन की तरफ लोगों को बुलाने वाले हों, तेरे दीन से जोड़ने वाले हों। अल्लाह हमें देख कर लोग तेरे दीन की तरफ आएँ, ना कि हम दीन से दूर चले जाएँ परवरदिगार। या अरहमुर राहिमीन, हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। या अरहमुर राहिमीन, या पाक परवरदिगार, जो बीमार है उनको शिफ़ायाब कर। मौलाए करीम, जो बीमार हैं उनको शिफ़ायाब कर। अल्लाह हमारी यास्मीन बाजी हमारी बहुत ही प्यारी साथी हमारे साथ शामिल होती थी हर रोज़, कि कोई एक क्लास भी नहीं छोड़ती थी। अल्लाह उसका दिल बहुत तड़प रहा है, वो बहुत शदीद बीमार है। उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाइए। या पाक परवरदिगार, उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाइए और उनको हमारे साथ दोबारा से शामिल करवाइए और उनकी वालिदा को भी सेहत तंदुरुस्ती अता कीजिए अल्लाह। अल्लाह मुनज़्ज़ा बाजी की बहन को सेहत कामिला अता फ़रमाइए, अज़रा की अम्मी को सेहत कामिला अता फ़रमाइए। या अल्लाह, और जो-जो लोग भी हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला आपसे दुआ करते हैं कि उनकी बीमारियाँ ख़त्म कर दें परवर। या अरहमुर राहिमीन, हमारी हनीफ़ा की जो नवासी है परवरदिगार, उसको भी जो तकलीफ़ है, वो चल नहीं पाती, वो बच्ची छोटी-सी है परवरदिगार, उसके पाँव में बिल्कुल भी जान नहीं है अल्लाह, उसको भी ठीक कर दीजिए। तो सेहत कामिला और आजिला अता फ़रमाइए परवरदिगार। और जो भी जहाँ बीमार है अल्लाह, उसको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाइए। और परवरदिगार, जो लोग बे-औलाद हैं अल्लाह, उनको नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाइए। या अरहमुर राहिमीन, जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ और हलाल रोज़ी अता कीजिए परवरदिगार, उनके रिज़्क़ में बरकत कीजिए।
یا اللہ جو جو جہاں جہاں جن جن کوششوں میں لگا ہوا ہے اللہ ان کی کوششوں کو پورا کروائیے، مدد کیجیے پروردگار، اپنی رحمت سے خاص مدد کیجیے یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے بھیجیے پروردگار، ایسے جوڑے بھیجیے جو ان کا ہاتھ تھام کر جنتوں تک جائے، اور اللہ ایسے جوڑے بھیجیے پروردگار جو ایک دوسرے کی عزت محبت اور قدر کرنے والے، اور اللہ ایسے جوڑے بھیجیے جو ان کے ایمان کو مکمل کرنے والے، یا ارحم الراحمین، مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، مل کر نیکیاں کرنے والے ہوں، یا ارحم الراحمین، جو مانگ لیا وہ بھی عطا کیجیے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی اپنی شان کریمی سے عطا کیجیے، اور اہل غزہ پر اپنی رحمت اور کرم کیجیے پروردگار، ان پر رحمت اور کرم کیجیے، یا اللہ ان کی آزمائش ختم کر دیجیے، اللہ ان کی مشکلات دور کر دیجیے، اللہ ان کو سمندر کے کنارے پروردگار انہوں نے دھکیل دیا ہے اللہ، پیچھے سے ٹینک، اللہ گولہ بارود ہے پروردگار، آگے سمندر ہے اللہ، موسیٰ کہیں نہیں، اللہ ہم بے بس ہیں پروردگار، ہماری دعائیں ان تک پہنچا دیں اللہ، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی مدد کیجیے پروردگار، ان کی مدد کیجیے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتے پروردگار، ان کے لیے راہیں کھول دیجیے، آسمان سے فرشتے بھیج اللہ، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا اللہ ان کا تو ہوتا، اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کرے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے اللہ، یا ارحم الراحمین ہم اہل غزہ کے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے پروردگار جو اس کے لیے آواز اٹھا سکے پروردگار، یا اللہ ان کی مدد فرما پروردگار، اہل غزہ کی مدد پروردگار ان کے لیے کافی ہو جائے اللہ، اللہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں اللہ، سامنے سمندر ہے، پیچھے سے ٹینکوں سے گولہ بارود پھینکتے ہوئے آ رہے ہیں، یا رب العالمین ظلم کی انتہا ہو چکی ہے پروردگار، بس کرتے اللہ، اللہ اس آزمائش کو ختم کر دے، ان کے اوپر رحم کر دے اللہ، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما اللہ، اللہ اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر دے اللہ، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے پروردگار، اللہ ان کا وہی حشر کر تو جو نے پہلے کیا ہے پروردگار، اللہ مدد کرے، اللہ قضا کی مدد کر اللہ، ان کے لیے کافی ہو جائے پروردگار، آمین یا رب العالمین، اللہ جب ہمیں بلائے تو اس حال میں بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، آمین یا رب العالمین، آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔